बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकाला जाएगा या नहीं? अदालत ने हुकूमत को 7 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने ECL में नाम डालने के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए उसे अदालत में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला हुकूमत पर छोड़ते हुए 7 रोज में जवाब मांग लिया। तो लगता यूं है कि हुकूमती वुज़रा जिस बुनियाद पर यह कह रहे थे कि मरियम नवाज को बैरून मुल्क नहीं जाने देंगे, वो बुनियाद अब हिलना शुरू हो गई। वुज़रा को चूंकि इल्म था कि मरियम नवाज बैरून मुल्क नहीं जाएंगी और शरीफ फैमिली का कोई एक फर्द जरूर पीछे रहेगा। मरियम नवाज अपने वालिद के कहने पर रुक गई थी, जिसके बाद वुज़रा ने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ तो चले गए, अब मरियम नवाज को नहीं जाने देंगे। जिसके जवाब में अब मरियम नवाज ने अपना नाम ECL से निकालने की दरखास्त दायर कर दी और अपना पासपोर्ट वापस मांग लिया। ये काम वो उस रोज भी कर सकती थी जब नवाज शरीफ लंदन गए थे। यानी नवाज शरीफ लंदन गए थे तो 2-4 रोज बाद ये दरखास्त दायर हो जाना चाहिए थी। तो सवाल ये भी उठा कि आखिर मरियम नवाज खामोश क्यों है? उन्होंने इतने दिन इंतजार क्यों किया? अदालत से पहले रजू क्यों नहीं किया? पासपोर्ट वापस क्यों नहीं मांगा? ECL से नाम निकालने की बाकायदा दरखास्त क्यों नहीं की? खामोश होकर बैठ गई। जिस पर उनके मुखालिफिन ने यह मौका इख्तियार किया कि डील के तहत शरीफ खानदान की जुबान बंदी कर दी गई है, यहाँ कोई नहीं बोलेगा, न लंदन में कोई बोलेगा न पाकिस्तान में कोई बोलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ जो लंदन में थे वो इस इल्जाम पर खामोश न रह सके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लबो लहजा भी खासा सख्त था। तो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी हुकूमत हिलकर रह गई, जिस पर जवाब आया और हुकूमत ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, इल्जामात लगे। फिर अचानक नैब हरकत में आई इस खदशे के पेश नजर कि जुबान बंदी के मुबैना मुआहदे की खिलाफ वर्जी अगर लंदन में हो रही है तो यहां भी होगी। तो मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने की दरखास्त दे दी गई। इससे पहले नैब भी बेफिक्र होकर बैठी हुई थी, लेकिन जब नैब हरकत में आई तो फिर मरियम नवाज ने भी दरखास्त दायर कर दी। अब अदालत ने हुकूमत से यह कहा है कि वो 7 रोज में फैसला करे, यानी ये बताए कि मरियम नवाज का नाम ECL से निकालना है या नहीं निकालना, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। तो बॉल हुकूमत के कोर्ट में फिर से आन गिरी है। इससे पहले नवाज शरीफ के मामले पर अदालत ने हुकूमत से ही पूछा था कि हुकूमत क्या चाहती है, उनका फैसला क्या है। नैब से पूछा गया, मुतल्लिका इदारों से पूछा गया। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की काबीना से बाकायदा मंजूरी ली। अब उसमें 7 अरब रुपए की कंडीशन लगाई गई, बॉन्ड जमा करा दें। वो बॉन्ड गैर आईनी था, गैर कानूनी था। अदालत ने उसको गैर कानूनी समझा और ये शर्त खत्म कर दी। तो नवाज शरीफ काबीना के फैसले के मुताबिक नाम ECL से निकलने पर ही बैरून मुल्क गए। अब फिर हुकूमत बयानबाजी करके मुझे यूं लगता है कि फंस गई है, यानी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो मरियम नवाज अगर पहले दरखास्त देती तो शायद माहौल बना हुआ था, उन्हें जाने दिया जाता, क्योंकि उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी से खासी परेशान थी और जान छोड़ाना चाहती थी। शहबाज शरीफ को भी जाने की इजाजत दी गई, ज्यादा हीलो हुज्जत ही नहीं हुई। तो मरियम नवाज के बारे में भी ये कहा जा रहा था, ये राय थी, ये तासुर था कि वो भी बाहर जा रही हैं और अगर चली गई तो हुकूमत का फायदा है। उसके बाद हुकूमत ये बयानिया इख्तियार कर सकेगी कि शरीफ खानदान जिला वतन हो गया है या मुल्क से भाग गया। लेकिन मरियम नवाज नहीं गई, ना उन्होंने जाने की हुकूमत से कोई बाकायदा दरखास्त की। तो इसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की गई कि अब हम उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। अब फिर से हुकूमत के लिए मुश्किल है। वो मुश्किल ये है कि वो ये कह बैठे हैं कि नहीं जाने देंगे। कुछ वुज़रा ने तो रिटर्न लिख के दे रखा है कि मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने देंगे, और ये बात मरियम नवाज को भी मालूम है। अगर हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से निकालती है तो फिर मुझे यूं लगता है कि हुकूमत के बयानी को एक और झटका लगेगा, और अगर नहीं निकालती तो फिर मरियम बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगी, जो शायद मरियम नवाज चाहती है या उनकी पार्टी चाहती है, जिसका फायदा मरियम नवाज को पहुंच सकता है। तो मुझे ये लगता है मुबैना जुबानबंदी के बावजूद मरियम नवाज ने एक बेहतरीन सियासी मूव की है और वो अपने सियासी मुखालफिन को एक्सपोज करने में कामयाब हो रही हैं, और इसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। प्रोग्राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हाईलाइट भी हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। ये जो कुछ कहते हैं कि जी करंट अकाउंट खसारा हमने कम कर दिया, मूडीज हमारे उसकी तारीफ कर रही हैं, ये क्या चीजें हैं साहब जो बता रहे हैं? वो तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ने जो 2 चीजें बयान की हैं, एक मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूँ।
اور وہ ہے کسی ملک کی جی ڈی پی کی گروتھ. یعنی جی ڈی پی کی گروتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مختلف سیکٹرز کے اندر ویلیو ایڈیشن کے نتیجے میں. اب مجھے خود غصہ آ رہا تھا کل, یہ نہ ہو کہ میں فرنٹ فٹ پہ آ جاؤں, ابھی تو میں بیک فٹ پہ کھیل رہا ہوں. کون سے جملے کہاں استعمال ہے جو بڑے ٹی وی پہ استعمال ہو رہے ہیں, جو بلاول استعمال کر رہا ہے اور جو شہباز شریف استعمال کر رہا ہے, اخلاق سے گرے ہوئے جملے ہیں. دیکھیں, میں کوئی ہمارا بچہ یا کوئی ان کا بچہ یہ بات کہے, اگر جو پیک والے سیاستدان ہیں جو. تو شاہ صاحب کے ساتھ میں ایک سیکرٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مراد علی شاہ, میں ان کو جانتا نہیں, ملا نہیں ہوں, جانتا تو ہوں لیکن ظاہر ہے میرا ذاتی تو نہیں. ہاں, ملاقات نہیں. ایک سیکرٹ ہے جو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ بھی یہ کسی کو بتانا مت. جی. سیکرٹ یہ ہے, اور ہمیں ٹریش نظر آیا. یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نا, وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ان سے تھے, سٹنگ وزیر اعظم تھے, اور جب سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا عدالتوں میں یہ چیز ہو گئی, تو عدالت میں جب وہ قطری کا خط آیا تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, کہا ٹریش از دس. دیکھیں, یہ ابھی فوری طور پر اگر یہ چاہیں کہ اسی دسمبر میں یہ اگر ایسی موو کریں گے تو لازمی طور پر ناکام ہوگی. ٹائم اس کے لیے ظاہر ہے, ٹائم کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, الائز جو ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. جمہوریت تو ہے ہی تب جس میں بہتر میرٹوکریسی, ان کے ادارے میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں, اور جو معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میرٹ تباہ ہوتی ہے, اور پھر لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور یہ جو شارٹ کٹ سے یہ جو بادشاہ کے اندر خون سے لیڈر بنتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید کے حوالے سے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک خصوصی انٹرویو دیا. اس میں شیخ صاحب نے کچھ اہم باتیں کی, دیکھتے ہیں کیا فرمایا شیخ رشید نے. کل یہ نہ ہو کہ میں فرنٹ فٹ پہ آ جاؤں, ابھی تو میں بیک فٹ پہ کھیل رہا ہوں. کون سے جملے کہاں استعمال ہے جو بڑے ٹی وی پہ استعمال ہو رہے ہیں, جو بلاول استعمال کر رہا ہے اور جو شہباز شریف استعمال کر رہا ہے, اخلاق سے گرے ہوئے جملے ہیں. دیکھیں, میں کوئی ہمارا بچہ یا کوئی ان کا بچہ یہ بات کہے, اگر جو پیک والے سیاستدان ہیں جو لیڈر آف ابھی اپنے آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کہلا رہے ہیں, جو جملے استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور مسلسل استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالنے کے لیے. سر, تو پرائم منسٹر اس ملک کے وہ بھی تو کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے جس طرح وہ مولانا صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بارے میں کہی ہے, باقی تو کسی کے بارے میں نہیں کہی. باقی تو اس نے کسی کے بارے میں نہیں کی. فضل الرحمان کیونکہ ایک جتھا لے کے آیا تھا, اور وہ 1 سال سے کہہ رہا کہ میں آ رہا ہوں, مسجدوں اذانیں دو, گرجاؤ جناب علی گھنٹیاں بجاؤ, مندروں جناب علی, آپ جناب علی اپنی پہک دلاؤ کہ میں آ رہا ہوں اسلام آباد میں. متاثر اس نے مجھے کیا, کسی کو نہیں کیا. میں نے تو 12ویں دن کہہ دیا تھا 10ویں دن یہ جائے گا, بلکہ میں نے ویڈیو بیان دے کے میں پھنس گیا. 4 دن مجھ سے زیادہ رہا وہ, میرے خیال میں اس نے 12ویں دن چلے جانا تھا. کچھ لے کر گئے. دیکھیں, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہاں صاحب نے مولانا کو ڈیزل کہا, بلاول بھٹو کا مذاق اڑایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, شہباز شریف کو جعلی منڈیلا قرار دیا, محمود اچکزئی کی چادر کا مذاق اڑایا, اور شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بس اپوزیشن ہی ایسی ہے جو خان صاحب پہ چڑھائی کر رہی ہے اور خان صاحب کے بارے میں جملے بازی کر رہی ہے. وزیر اعظم نے جن کی بیماری پر درد مندی دکھائی ان کا بھی مذاق اڑایا. یعنی نواز شریف بیمار تھے, باہر چلے گئے تو یہ کہا وہ جہاز دیکھ کر ٹھیک ہو گئے, لیکن وہ ابھی تک بیمار ہیں. لیکن شیخ رشید انہیں معصومیت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. چلے, دوستی میں اتنا تو بھرم رکھا جاتا ہے کہ دوسرے کی برائی کو چھپایا جاتا ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ابھی بیک فٹ پر کھیل رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل جائیں گے, یعنی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو شیخ صاحب کو لوگوں نے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے دیکھ رکھا ہے. ان کی پیشن گوئیاں حال ہی میں بہت ساری پیشن گوئیاں فلاپ بھی ہوئی ہیں. اس پوری گفتگو میں جو تھیوری میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ریت کی طرح ہوتا ہے جسے مٹھی میں بند نہیں رکھا جا سکتا, یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ آخری لمحے تک یہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا کر سکتا ہے.
اب مشرف صاحب کو بڑا زوم تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، نواز شریف بھی سمجھتے رہے کہ کوئی انہیں اقتدار سے باہر نہیں نکال سکتا، اور اگر آج حکمران جماعت بھی اسی کانفیڈنس پہ نظر آتی ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ 1.5 سال میں خان صاحب کی حکومت مستحکم نہیں ہو سکی، اور جس تیزی سے ان کی مقبولیت کا گراف گرا ہے، خان صاحب جب الیکٹ ہوئے تھے تو ان کی مقبولیت بہت اوپر تھی، لیکن اس کے بعد سے ان کی مقبولیت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ تو انہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر وہ لڑتے رہے، لڑائی کرتے رہے، جو 1.5-2 سال سے وہ لڑائی کرتے جا رہے ہیں، اور شیر رشید صاحب جیسے ان کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سے فرنٹ فٹ پر آ کر لڑیں گے، تو اگر یہ وقت بھی نکل گیا جو کام کرنے کا وقت ہے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ویسے جو شیخ صاحب نے کہا آج اس کی تردید بلکہ اس کا فوری طور پر جواب آ گیا خان صاحب کی طرف سے۔ آج خان صاحب نے بھی خطاب کیا تو دیکھیے خان صاحب نے پھر کس کس کے کیسے کیسے لتے لیے۔ جمہوریت تو ہے ہی تب جس میں بہتر میرٹوکریسی، ان کے ادارے میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں، اور جو معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میرٹ تباہ ہوتی ہے، اور پھر لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو شارٹ کٹ سے یہ جو بادشاہت کے اندر خون سے لیڈر بنتا ہے، یا جمہوریت کے اندر جو ہماری جمہوریت کی جو کیا فلو ہے، فیملی سسٹم، ساری فیملیز پولیٹکس میں آتی ہیں، یہ تو بالکل نفی کر دیتی ہے جمہوریت کی۔ اگر خون کے اوپر آپ نے آنا ہے، آپ کی صرف آپ کی میرٹ یہ ہے کہ آپ ایک فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تو نفی ہوگی میرٹوکریسی کی۔ اور اسی وجہ سے 11 سال ایک پارٹی کا چیئرمین بنا رہے، اور اس کے بعد وہ ایک تھیوری لے کے آئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں، آپ کا کوئی پلان بی نہیں ہوتا۔ ابھی ایک پلان بی ہوا تھا، وہ سی ہوگا، پھر زیڈ چلا جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب جب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ذرا اپنے اسٹیچر سے اٹھ کے بات کریں۔ آپ کسی ایک جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہے، آپ کا پولیٹیکل ٹھیک ہے، آپ کو جلسہ جلوس ہو رہا ہو تو ضرور ایسی باتیں کریں، لیکن جہاں پرائم منسٹر کو بینگ اے پرائم منسٹر بولنا چاہیے، وہاں بھی اگر پولیٹیکل گفتگو کریں گے تو پھر لوگ اس پر ضرور اعتراض کرتے ہیں۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کوئی پلان بی نہیں ہوتا، چلے وہ کہتے ہیں ایک ہی پلان ہوتا ہے، جب آگے بڑھ جاؤ تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو خان صاحب نے تھیوری کس کے لیے پیش کی؟ خان صاحب کی تھیوری مولانا فضل الرحمان کے لیے، جنہوں نے پلان پر پلان بنایا، پلان اے بی سی ڈی، اسلام آباد آئے اور شرافت سے کوئی گملہ توڑے بغیر، کوئی توڑ پھوڑ کیے بغیر، کسی ادارے کے اوپر حملہ کیے بغیر، کسی کو زخمی کیے بغیر وہ واپس چلے گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان اگر شرافت سے واپس چلے گئے، اب وہ کس کے کہنے پہ گئے، کس کے وعدے پر یقین کر بیٹھے، کس نے ان کو کون سا لالی پاپ دیا، لالی پاپ تھا یا نہیں تھا، کچھ اور تھا، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے غلطی کی، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، تو دوسرے لفظوں میں خان صاحب پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر مولانا فضل الرحمان دوبارہ آئے تو یہ سوچ کر واپس آئے کہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ کون سی سوچ ہے کہ پرائم منسٹر کسی کو کہہ رہے ہو کہ جناب آپ کو تو واپس جانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ تو یعنی کوئی پلان بی سی اور ڈی نہیں ہوتا۔ بے شک مولانا کے پاس بھی دلیل ہوگی کہ خان صاحب نے کون سا دھرنے سے حکومت گرائی تھی اور کون سا خان صاحب ایک ہی بات پر قائم رہتے ہیں، وہ تو اپنی باتوں سے پھر جانے اور یو ٹرن لینے کو لیڈرشپ قرار دیتے ہیں۔ اور خان صاحب جو یہ سمجھتے ہیں نا کسی سیاسی رہنما کی اولاد کو لیڈرشپ نہیں ملنا چاہیے، تو اس کی وجہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ شاید کہتے بھی ہیں کہ خان صاحب کے چونکہ بچے باہر ہیں تو ان کو یہ توقع نہیں کہ وہ کبھی سیاست میں حصہ لیں گے، اس لیے وہ دوسروں کے بچوں کی سیاست پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس سب سے قطع نظر یہ کہ جہاں پہ سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سیاسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر قوم کی رہنمائی کرے، انہیں کو ترقی کی باتیں بتائیں، انہیں کو اپنی گروتھ کی باتیں بتائیں، وہاں بھی اگر آپ صرف سیاسی باتیں کریں گے تو پھر یہ سیاسی ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہاں بھی لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار قاضی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ملک کی معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ملک کو درپیش جو مسائل ہے معیشت کے حوالے سے
ان کے اوپر جرگہ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں جرگہ کے لوگ. یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم نے کم کر دیا, موڈیز ہمارے اس کی تعریف کر رہی ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں صاحب جو بتا رہے ہیں؟ وہ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو دو چیزیں بیان کی ہیں, ایک میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کسی ملک کی جی ڈی پی کی گروتھ. یعنی جی ڈی پی کی گروتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مختلف سیکٹرز کے اندر ویلیو ایڈیشن کے نتیجے میں ان کی اوور آل انکم کے اندر کتنا اضافہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, جب یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے نون لیگ کے زمانے میں, جن کو یہ کپ کہتے تھے, ان کے زمانے میں 5.78% کے لگ بھگ گروتھ تھی. ان کے پہلے سال کے دوران یہ 3.3 ہو گئی. ابھی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں, اور یہ موڈیز کی رپورٹ کو بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا کمال کر دیا. وہ موڈیز کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مالی سال جاری ہے یہ 2.2% ہو جائے گی. دیکھیں, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, اصل میں یہ جو ٹماٹر کی, پیاز کی, اور یہ جو آپ کی فوڈ انفلیشن ہے, یہ بیسیکلی مجھے نظر آتا ہے کہ گورننس سٹرکچر کا پرابلم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ گورنمنٹ کے لوگ یہ جواب دیں. ایک منسٹر صاحب سے میں نے اور شہباز نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ ای سی سی میں پہلا ایجنڈا آئٹم ہوتا تھا ریویو آف اسینشیل فوڈ آئٹم پرائسز, وہ آپ نے کیوں نکال دیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان چیزوں کو پلان کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اگر ان چیزوں کو پہلے سے پلان کر لیتے, آپ کی ایک ٹماٹر کی فصل خراب ہو گئی تو آپ اس کو پلان کرتے, کہیں ٹائملی امپورٹ کرتے, اتنی پرائسز اسکلیٹ نہ کرتی. یا آپ کی گندم کی پرائسز کا ایشو ہوا, آپ اس پہ بھی دیکھتے. آپ پہلے جو یہ پلان نہیں کر سکے کہ حکومت میں آ گئے تو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, 5 سال حکومت کیسے چلانا ہے, پالیسی سازی کیسے کرنا ہے, پارلیمنٹ کو کیسے رن کرنا ہے, سیاسی حالات کو کیسے مستحکم رکھنا ہے, معیشت کیسے ٹھیک رکھنی ہے, سرمایہ کار, تاجر, صنعت کار کو اعتماد کیسے دینا ہے, روزگار کے نئے مواقع کیسے پیدا کرنا ہے, ملک میں ماحول کیسے ٹھیک کرنا ہے, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم منصوبے کیسے بنانا ہے. ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ فوڈ انفلیشن یعنی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر قابو پا لیں گے یا اشیاء کی قلت اور قیمتوں پر کنٹرول کر لیں گے, یہ کسی دیوانے کے خواب سے کم نہیں ہے. یہی رونا تو ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں. پاکستانی عوام یہی بات تو کر رہے ہیں کہ انتظامی گرفت کا فقدان نمایاں ہے اور حکومت کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لوگ منہ مانگے دام لے رہے ہیں, کسی چیز کی شارٹیج ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. پیپل پارٹی کے دور حکومت میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ انتظامی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا. حکمران جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریڈٹ لینے کا تو شوق رکھتے ہیں لیکن پلاننگ کا کوئی شوق نظر نہیں آتا, اس کا فقدان نمایاں طور پر نظر آتا ہے. پیپل پارٹی کے دور میں یہی ہوا, کارٹل پہ کارٹل بنے, کبھی چینی نہیں ہے, کبھی آٹا نہیں ہے, کبھی گھی نہیں ہے, کبھی کچھ نہیں ہے. تو ان کے دور میں بھی یہ پرابلم رہی ہے, لیکن پھر اس کے بعد آنے والی حکومت نے ٹھیک کیا. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی کام اللہ توکل ہو جائے تو ٹھیک, ورنہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دو. یہ سوچا ہوا ہے, یعنی یہ پالیسی, یہ منصوبہ موجود ہے کہ اپوزیشن کی ایسی تیسی. اللہ خیر صلی اللہ. اگر ٹھوس اور مربوط پلاننگ ہوتی تو ایک جماعی حکومت جس کا جی ڈی پی 5.8 تھا وہ گر کے 2.2% پہ نہ آتا, اس کو صرف مینٹین کرنا تھا. اگر آپ بڑھا نہیں سکتے تھے تو مینٹین کر سکتے تھے. بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان نہیں آتا اگر پتا ہوتا کہ یہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ جو موڈیز کی ریٹنگ آئی ہے یہ کس لیے آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرض پروگرام میں چلے گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے اب چونکہ ایک شیورٹی مل گئی ہے انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کو, تو انہوں نے ہماری ریٹنگ اچھی کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. کرپشن اور چور ڈاکو کی بہت بات ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ سب سے ایک واحد ایک پالیسی ہے جس کے اوپر کنسسٹنٹ رسپانس آ رہا ہے. تو اعتراض میں ہمارے کچھ دوست بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال میں ڈیوڈ روز کو چیلنج؟ دیکھیے جنرل صاحب نے کہا ٹریش ہے, ٹھیک ہے,
اور ہمیں ٹریش نظر آیا. یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نا, وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ان سے تھے, سٹنگ وزیر اعظم تھے, اور جب سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا عدالتوں میں یہ چیز ہو گئی, تو عدالت میں جب وہ قطری کا خط آیا تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, کہا ٹریش از دس. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک کے جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم رہے ہیں, یقین کیجیے عادل, یہ لوگ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. آپ ایک ایسی یونیورسٹی بنائیں کہ جہاں پہ دنیا میں منی لانڈرنگ, وائٹ کالر کرائم, لوٹنگ, پلنڈرنگ, تو وہاں ان سب صاحبان کو پروفیسر لگائیں اور ٹریننگ دلوائیں. اس میں ہم ترقی یافتہ اس میں ہم ترقی یافتہ ممالک سے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں. سر, ہم نے اور ہمارے پاس جب کبھی کوئی کرائم پکڑا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ایکسپرٹیز ہو, مجرم سے وہ ایکسپرٹیز لینی چاہیے جیل میں, اس سے وہ کام کرے. آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ وہ لیکچر دیں. سزائیں تو ملتی نہیں ہے نا, تو کم از کم دنیا سے کوئی آپ ریونیو اکٹھا کر دیں. بغیر یونیورسٹی کے ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں, اگر یونیورسٹی ہوگی آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ منی لانڈرنگ اور وائٹ کالر اور یہ لون بیک کی جو ان کے طریقے کار ہے, یہ دنیا میں اب ایک ایسی سائنس بن چکی ہے کہ جس کو ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستان میں ٹریس نہیں ہوگی, لیکن پاکستان میں جب سے آٹومیشن ہو گئی ہے, آپ کی ایس ٹی آرز جنریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کا اسٹیٹ. اب وجہ کیا تھی کہ یہ کیوں چیزیں انرتھ نہیں ہوتی تھی, سرفیس کر کے اوپر نہیں آتی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کا ہو چاہے ایس سی سی پی کا ہو, جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ ان کے ہیڈز وہ لگا دیے جاتے ہیں جو کرونیز ہوتے ہیں ان حکومتوں کے. اور کرونیز کیا کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ ڈیٹیکٹ کریں, وہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان چیزوں کو چھپاتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں یہ نہیں کہ شہزاد اکبر نے کوئی ٹھیک ہے کمال, یہ چیزیں آٹومیٹیکلی جب آپ نے وہ ویل ہٹا دی کہ اس کو چھپانا ہے, تو یہ چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ ڈاکیومنٹس جب سامنے آتے ہیں تو یہ وہ پیس آف ایویڈنس ہے کہ جس کو آپ ڈینائی نہیں کر پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا دیکھیں, جو کام بڑے تواتر اور سنجیدگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ میڈیا پہ کیا جا رہا ہے. وہ کرپشن, منی لانڈرنگ اور چوری کے الزامات ہیں. حکومت نے اس کام کے لیے درجنوں لوگ رکھے ہوئے, ترجمان, اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو ترجمانی ملی نہیں لیکن وہ کیوں میں ضرور ہیں. میرا یہ بالکل دعویٰ نہیں کہ حکمران طبقہ کرپشن نہیں کرتا, بلکہ کرپشن اور حکمرانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. میرا شکوہ صرف یہ ہے کہ آپ 20-20, 25-25 سال پرانے مقدمے لے آتے ہیں, اس میں سے کرپشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو آج ہو رہا ہے, جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, جس کو روکا جا سکتا ہے, اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں. ابھی ایک تازہ مثال ہوئی ہے ملک ریاض والے 190 ملین پاؤنڈ والی. یہ تو کل کی بات ہے کہ پاکستان سے پیسہ گیا, وہاں پہ فریز ہو گیا, حکومت پاکستان گرانٹر بنی, پیسہ واپس لے آئی. منی لانڈرنگ کا کیس ہے. یہ کیس کیوں نہیں ہوا؟ بی آر ٹی مالم جبہ جو 3-4-6 مہینے کا پروجیکٹ ہے, وہ کئی سالوں پہ پھیل گیا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میٹرو اور اورنج لائن آج کے منصوبے ہیں, اس میں سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. تو صبح و شام قوم کو یہ بھاشن دیا جا رہا ہے کہ وہ کرپٹ تھے, چور تھے, منی لانڈر تھے, لوٹ مار کے بھاگ گئے. تو بھائی جو آج ہو رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اور جب یہ سوال پوچھ لیں کہ چلے جو چور تھے, ڈاکو تھے, ہمیں بھی شک ہے, شبہ تو ہے کہ کچھ لوگ لوٹ کے مال لے گئے, تو عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے. تو جواب ملتا ہے وہ بڑے چلاک لوگ ہیں, بڑے تجربہ کار ہیں, بڑے گھاک ہیں, پروفیسر ہیں, یونیورسٹیاں کھول لیں, وہ سکھائیں گے لوگوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج الزامات لگا رہے ہیں یہ کم عقل لوگ ہیں, یہ صرف الزامات لگا سکتے ہیں, ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے تھوڑا پولیٹیکل ماحول کے اوپر. -1 کی باتیں ہو رہی ہیں, کون سا -1 اور کس طرح کا -1, اس پہ تجزیہ دیا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا اپنا پولیٹیکل ویژن ہے, وہ کیا کہتے ہیں, واچ دس. کام ہو گیا, اب بازگشت ہو رہی ہے اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کی -1 کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے اپوزیشن کی اسٹریٹجی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں, یہ ابھی فوری طور پر اگر یہ چاہیں کہ اسی دسمبر میں یہ اگر ایسی موو کریں گے تو لازمی طور پر ناکام ہوگی. ٹائم اس کے لیے ظاہر ہے, ٹائم کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, الائز جو ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, اور پھر خاص کر وہ ادارے جو پاکستان
کیا استحکام چاہتے ہیں، ان کی اس وقت کیا رائے ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ساری ان لائن ہوں گی تبھی جو ہے نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن فوری طور پر نہیں. یہ جا کے کہیں میرا خیال ہے فروری مارچ کے اندر اس کو ٹرائی کریں گے اور اس وقت بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت جمہوری طور پر منتخب ہو اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے اور آئیڈلی اس کو 5 سال ہی حکومت کرنا چاہیے. آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد کا امکان رکھا گیا ہے آئین کے اندر اور اس کے ذریعے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے جب حالات ایسے ہوں. لیکن اس آئینی شک کے باوجود یہ کوئی پسندیدہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. پسندیدہ جمہوری طریقہ بہرحال الیکشن ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی پارٹی کو الیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیڈر کو لاتے ہیں، تو پھر اس کو لیڈر کو ہٹا کے اور اس کی پارٹی کو رکھنا جو ہے یہ ایک وہ طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو اور اس کے لیڈر کو سبق سکھا دیا، لیکن یہ شاید اس طرح سے اس جو مینڈیٹ ملا ہوتا ہے اس کو، اس کی خلاف ورزی ہے. یہ آئینی طور پر تو شاید ٹھیک ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طور پر، سیاسی طور پر اس کے اندر میرے تو تحفظات ہیں. کام ہو گیا، اب بازگشت ہو رہی ہے اس وقت. دیکھیے کبھی کبھی لگتا ہی ہے کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد بس اتنی سی رہ گئی ہے کہ مقتدر حلقوں کے قریب کون ہے، کون سی جماعت ایسی اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. کل خان صاحب لوگوں کو سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں کرتے تھے، آج وہی لوگ خان صاحب کو اقتدار سے مائنس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. بظاہر اس وقت 2 ٹریک پالیسی چل رہی ہے. پہلی یہ کہ خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، حکومت کے اتحادی ساتھ میں لائے جائے. دوسرا یہ کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. یہ دونوں کام اس وقت تک ممکن نظر نہیں آتے جب تک اس ملک میں طاقتور حلقے خود کو غیر جانبدار نہ کر لیں، یا پھر خود یہ چاہے کہ خان صاحب کو تبدیل کرنا چاہیے یا ان کی جگہ کسی اور کو ٹرائی کیا جائے. یہ غیر آئینی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ غیر جمہوری طریقہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ جنگ، محبت اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور زہر کا تریاق زہر سے کیا جاتا ہے. تو خان صاحب انہوں نے بھی اقتدار میں آنے کے لیے وہی راستے اختیار کیے، وہی سیڑھی استعمال کی جو اس ملک میں اقتدار تک پہنچنے والے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں. اب جنہوں نے سبق سیکھ لیا، اسے بدلنے کی کوشش کی، انہیں ہمیشہ اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. لیکن سیاست میں کسی کو مائنس کرنے کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے. یہ پچھلے چند سالوں سے اس کا بہت زور ہے اور سیاست میں سیاسی جماعتوں سے زیادہ سیاسی شخصیات کے غلبے کو ناپسند کیا جاتا ہے. اور اب بھی معاملہ کچھ اسی قسم کا لگتا ہے. بہت سے لوگ اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے یہاں جمہوری کلچر پروان کیوں نہیں چڑھ رہا. ان کے نزدیک جمہوریت کا مطلب رائے عامہ یا ووٹ نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ دلہن وہی جو پیا بن بھائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف میں افتخار کاظمی. دلچسپ بات کی جناب حسن نثار صاحب نے. دانشور ہے، تجزیہ نگار ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے. واچ حسن نثار. حضرت صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ گھبرایا ہوا شخص سندھ سے آئے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں. اچھا، مراد علی شاہ بڑا کتنا پیارا نام ہے نا جی. ماں باپ نام رکھتے وقت نا ظاہر ہے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ نکلے گا کیسا. تو شاہ صاحب کے ساتھ میں ایک سیکریٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مراد علی شاہ، میں ان کو جانتا نہیں، ملا نہیں ہوں. جانتا تو ہوں لیکن ظاہر ہے میرا ملاقات نہیں. ہاں، ملاقات نہیں. ایک سیکریٹ ہے جو ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ بھی یہ کسی کو بتانا مت. جی. سیکریٹ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسی مشین کا نام ہے جس میں قدرت نے گھبرانے والا پرزہ رکھا ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں، ورنہ وہ 22 سال کی جگہ، یہ سیکھتے بھی نہیں نا، ورنہ وہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد اس نے تو وعدہ کیا تھا نا ان کو رلاؤں گا،
اس نے ان کو رلا بھی دیا, ان کو رول کے بھی رکھ دیے. سو اب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ گھبرانے والا پرزہ ہے ہی نہیں, وہ مشین ہی ایسی ہے. اچھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی, بڑی الگ تھلگ, کوئی وزیر یا سیکرٹری بھی موجود نہیں تھا اس وقت, اور نہ صرف یہ بلکہ صحافی خوشنود علی خان صاحب نے بھی مینشن کیا اپنے کالم میں, تو بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کو بھی کہ کیا بات چیت ہے. نہیں, لاسٹ بجٹ میں جی تو I was asked to اگر ملنا چاہ رہے ہیں تو میں مل. بھائی خان صاحب کیوں گھبرائیں گے؟ گھبراہٹ تو قوم پر طاری ہے جنہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں. اب میرے جیسے لوگ یہ بار بار پوچھ تو رہے ہیں کہ اجازت ہو تو خان صاحب تھوڑا سا گھبرا لیں, کیونکہ خان صاحب نے قوم کو بڑی تسلیاں دے رکھی ہیں. مہنگائی ہو جائے گھبرانا نہیں, کاروبار ختم ہو جائے گھبرانا نہیں, بے روزگاری یا انمپلائمنٹ ہو جائے تو گھبرانا نہیں. تو اصل میں گھبراہٹ ان پر طاری ہے جن کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے, جو باتیں اور دعوے اور وعدے کیے گئے وہ پورا نہ ہونے پر گھبراہٹ طاری ہے. حسن نثار صاحب نے خان صاحب کو مشین قرار دے دیا, یعنی وہ کہتے ہیں وہ گھبرانے والی مشین نہیں ہے, اس کے اندر مشین فٹ ہے. اب پتہ نہیں یہ محبت میں کہا ہے یا پھر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ہم تو پرائم منسٹر کو گوشت پوشت کا چلتا پھرتا انسان سمجھتے ہیں, انہیں مشین بالکل نہیں سمجھتے. یہ بات ضرور مانی جا سکتی ہے کہ ہاں سب گھبرانے والے انسان نہیں ہیں, وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. ویسے بھی سیاست جان جوخم کا کام ہوتا ہے, یہ کمزور اعصاب کے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اس میں بہت بڑا جگرا چاہیے جو کہ خان صاحب کے پاس ہے, اور وہ اس پر کھرا اترتے ہیں. لیکن ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ مشین ہے, اللہ جانے کیوں کہہ رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں جی جاوید لطیف کے حوالے سے. نیب کی ایک سٹوری ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے. نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو میڈیا پر زیادہ نمایاں ہونے کی وجہ سے نیب کی کسی انکوائری کا نوٹس ملا ہو. جب سے پی ایم ایل این زیر اعتاب ہے, ان کا جو بھی ممبر حکومتی الزامات کا دفاع کرتا ہوا پایا جاتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو حیران کن طور پر نیب اس کی انکوائری شروع کر دیتا ہے. خبر آتی ہے جی اس کی انکوائری شروع ہوگی, یا پھر اسے اٹھا کر اندر کیا جاتا ہے, چاہے وہ شاہدہ خان عباسی ہو, مفتہ اسماعیل ہو, خواجہ سعد رفیق ہو, یا پھر رانا ثناء اللہ. تو اب یہ بیچ تو سارا اندر چلا گیا. اب یہ تاثر ہے کہ سختیاں انہی پر آتی ہیں جو بولتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جن پر ماضی میں بہت بڑے بڑے الزامات رہے ہیں لیکن وہ میڈیا پر نظر نہیں آتے, نہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے, تو ان کی فائلیں بند پڑی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا ان کی فائلیں بھی کھول دیں, لیکن جاوید لطیف کے بارے سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ چند ماہ سے پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور شاید 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں جو مسلم لیگ نون کے موقف کا دفاع کرتے ہیں یا حکومت کے الزامات کا جواب دیتے ہیں. تو نیب نے ان کے خلاف بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا ہے, اور ڈی جی نیب نے ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جی ان کے خلاف تحقیقات اور شواہد اکٹھے کیے جائیں اور جلد رپورٹ پیش کی جائے. یعنی یہ معاملہ اب شروع ہو رہا ہے. ویسے تو چیئرمین نیب اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ احتساب یک طرفہ ہے اور صرف اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے, لیکن جاوید لطیف پر کرپشن کا اب تک تو کوئی الزام سامنے نہیں ہے. اب کل کو انہیں چور ڈاکو ثابت کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے, نیب خود مختار ادارہ ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے آپ کا حسن کشمہ ساز کرے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.